नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तो मैं अपने बुज़ुर्ग और असर हाज़िर के एक अदीम वली हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार का शुक्रिया हाफ़िज़हुल्लाह का करना चाहता हूँ। और उसके अलावा इस इलाके में मेरी जमात के बहुत से साथी, मेरी जमात के बहुत से दोस्त, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, चाहे यद्दानी भाई हों, साजिद वकील हों, हाफ़िज़ उबैद साहब हों, आरफ तुलंबे वाले हों, मुदस्सर तुफ़ैल हों, ये सब मेरे साथी, मेरे रुफ़क़ा एक अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो अब्दुल जलील भाई और हाफ़िज़ अब्दुल माजिद का, कि जिनकी वजह से हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार साहिब के हुक्म की तामील करते हुए आपके सामने चंद गुजारिशात रखने के लिए आया हूँ। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, कॉन्फ्रेंस का उन्वान है दावत अहले हदीस। आज आपके सामने इस हवाले से चंद गुजारिशात को रखूँगा। बुखारी शरीफ की एक बड़ी तवील हदीस है जिसका इख्तिताम यूँ होता है कि जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और ये मफ़हूम कुरान पाक की आयतों का भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन इस हदीस के आखिर में एक जुमला है जो मुझे और आपको समझ आ जाए, जैसे मेरे पहले भाई कह रहे थे कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हकीकत में अगर ये हदीस अकेली समझ आ जाए तो दावत अहले हदीस समझ आ जाए। वो क्या है? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क़ुन बैनन नास। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क करने वाले हैं लोगों के माबैन। क्या मतलब? एक शख्स की एक राय है, दूसरे शख्स की एक राय है, दोनों आलमे दीन हैं, दोनों ताबईन हैं, दोनों औलिया हैं, बल्कि दोनों सहाबी हैं। अब इनमें से क्या ये देखा जाएगा ये दोनों तो बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, आधा गिरोह इनकी बात मान ले, आधा गिरोह इनकी बात मान ले। क्या दीन का ये मिजाज है? क्या दावत अहले हदीस ये है कि जो आजकल मुआशरे के अंदर बात मशहूर है इसकी भी मान ली जाए, उसकी भी कुछ बात मान ली जाए, पैचअप कर लिया जाए, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए? बात को चंद दलाइल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत उमर हाकिम वक़्त है। हजरत उमर एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वो ऑर्डिनेंस क्या है? वो लिखकर भेज देते हैं कादियों को कि दियत के बाब के अंदर मैं एक ऑर्डिनेंस जारी करने लगा हूं। आप लोगों ने ये मिसालें याद करनी है और अगर याद हो जाएं, बात समझ आ जाए तो आपको दावत अहले हदीस समझ आ जाएगी। और ये मनहज अगर किसी बरेलवी का है, किसी देवबंदी का है, तो हमारे और उसके मनहज में कोई फर्क नहीं है। नाम में फर्क हो सकता है, नाम में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर मनहज उनके गिरोह में से भी किसी का यही है तो हम दोनों का मनहज एक है, तरीका एक है। नाम जो मर्जी रख लिया जाए, मनहज एक होना चाहिए, दावत एक होनी चाहिए। हजरत उमर एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि अंगूठा कट जाए इसकी दियत 15 ऊंट। साथ वाली 2 उंगलियां जो अंगूठे से कुव्वत और ताकत में कदरे कमजोर हैं इनकी दियत 10-10 ऊंट। उनके बाद आने वाली उंगली की दियत 9 ऊंट और सबसे छोटी उंगली की जो दियत है वो 6 ऊंट। कितने ऊंट बने? 50 ऊंट। हजरत उमर ने यह फैसला कहां से लिया? उन्होंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी हुई थी कि हाथ कट जाए तो दियत कितनी होगी? 50 ऊंट। यह ऑर्डिनेंस जारी किया। मिस्र के हाकिम ने यह ऑर्डिनेंस खोला, पढ़ा, पास ही औफ बिन मालिक बैठे हैं। कहा अभी इस ऑर्डिनेंस को आपने नाफिज नहीं करना। कोई केस ऐसा आ गया कि उंगलियों का कटा हुआ केस मामला आ जाए, आपने अभी इस ऑर्डिनेंस को नाफिज नहीं करना। मैं उमर से कोई बात करना चाहता हूं। यह सहाबा का जज्बा है। उसी वक्त
گھوڑے کے اوپر زین کو رکھا، سواری کو تیار کیا، مدینہ کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں مدینہ پہنچے، حضرت عمر کے دروازے کو کھٹکایا۔ اے عمر، جی عوف بن مالک، آپ نے ایک آرڈیننس پوری سلطنت میں جاری کیا ہے کہ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ ہے، ساتھ والی 2 انگلیوں کی دیت 10 اونٹ ہے، اس کے ساتھ والی انگلی کی دیت 9 اونٹ ہے، اور سب سے چھوٹی انگلی کی دیت 6 اونٹ ہے۔ جی ہاں، یہ میں نے آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کو جاری کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اے عوف بن مالک، انگوٹھا قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، ہاتھ کے اندر سب سے طاقتور ہے، میں نے اس کے اوپر 15 لگا دیے، ساتھ والی 2 انگلیوں پہ 10 لگا دیے، اس کے ساتھ 9 لگا دیے، اس کے بعد 6 لگا دیے۔ میرے بھائیو، یہ دعوت اہل حدیث ہے جو عوف بن مالک درجے کے اعتبار سے صحابیوں کا بڑا درجہ ہے، کسی صحابی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن عمر وہ ہیں جو ابو بکر کے بعد کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، اور عوف بن مالک اتنے بڑے فقیہ صحابی کو کہہ رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو آپ کی رائے ہے، یہ تو آپ اپنی فہم سے، اپنی عقل سے ایک بات کو نافذ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ عمر نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، لیکن تو جو سیدھا باہر سے آیا ہے، نہ کھانا نہ پینا مفہوماً رکھ رہا ہوں، سیدھا آ کے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے، تیرے پاس اس بات کے خلاف کوئی دلیل ہے تو پیش کر۔ عوف بن مالک نے کہا جی ہاں، میرے پاس آپ کے آرڈیننس کے بالمقابل ایک دلیل ہے۔ کس کے آرڈیننس کے خلاف؟ عمر کے، خلیفہ راشد ہے، ان کے پاس سند رسول موجود ہے کہ جو خلیفہ راشد کی سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا۔ عوف بن مالک نے کہا یہی مدینہ تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، یہ جو انگلیاں ہیں اگرچہ قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہوگی۔ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے، نہیں جی میں نے آرڈیننس جاری کر دیا، یہ میں نے رائے کر دیا، یا اس وقت بھی امت مسلمہ کا یہ مزاج ہوتا آدھے عمر کی مان لو، آدھے عوف بن مالک کی مان لو، یہ نہیں ہو سکتا دین میں۔ ایک کی بات کو چھوڑا جائے گا اور ایک کی بات کو مانا جائے گا، اور کس بنیاد پہ مانا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرق کرنے والی ہوگی۔ عوف بن مالک نے حدیث سنا دی، حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا بتائیے، کہا میرا فتویٰ لکھا جائے، پورے کا پورا فتویٰ لکھ دیا۔ نیچے عوف بن مالک کی سند سے ایک حدیث لکھی جائے کہ عوف بن مالک نے یہ حدیث عمر کو بیان کی ہے، لکھ دی، کاتب نے عمر کا فتویٰ بھی لکھ دیا، عوف بن مالک کی سند سے حدیث بھی لکھ دی۔ اب کیا لکھا جائے؟ اب لکھ لیا جائے یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی منہج ہے۔ اگر کسی بریلوی کا ہو ہمارا منہج ایک ہے، اگر کسی دیوبندی کا ہو ہمارا منہج ایک ہے، ناموں کا فرق ہو سکتا ہے۔ عمر نے کہا اب لکھ دو، اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے، اب میرا فتویٰ یہ ہے عمر کی بات کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو جاری کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، میرے بھائیو، مقام مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ رائے کسی غامدی کی نہیں چلے گی، کسی مفتی کی نہیں چلے گی، کسی صحابی کی بھی نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ عمر بن العاص کتنے مشہور صحابی ہیں، کتنے مقام و مرتبے والے ہیں۔ عمر بن العاص کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، ان کی فضائل اور منقبت کے اوپر اگر انسان چاہے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہے۔ صرف ایک ان کی فقاہت کے بارے میں بات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، عمر بن العاص آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ عمر بن العاص کہنے لگے اے اللہ کے رسول انت اولا، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عمر بن العاص فیصلہ کرے۔
کہا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، حق تو میرا ہے، تفویض تجھے کرتا ہوں، ان کے مابین فیصلہ کر۔ عمر نے فیصلہ کیا، رسول اللہ ان کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ رسول اللہ کی موجودگی کے اندر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے والا بنا دیا۔ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں۔ ایک علاقے میں طاعون پھیلا، اس کے حاکم ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر کیا کیا جائے؟ عمر نے کہا طاعون پھیل گیا، ایسا کیا جائے کچھ وادیوں میں نکل جاؤ، کچھ نہروں کے اندر نکل جاؤ، کچھ جنگلوں میں نکل جاؤ، پھیل جاؤ، یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، منتشر ہو جاؤ، دور دور چلے جاؤ۔ لوگوں نے سامان کو لادا، گھوڑوں کے اوپر رکھا، سواریوں پہ رکھا۔ سامنے سے کون آ رہا ہے؟ معاذ بن جبل آ رہے ہیں، جن کی قدر و منزلت آپ جانتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے حاکم نے ہمیں کہا ہے طاعون پھیل گیا ہے، تو یہاں سے کوچ کر جاؤ، کوئی ندی کی طرف چلا جائے، کوئی جنگلوں کی طرف چلا جائے، کوئی وادیوں کی طرف چلا جائے۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ واقعات یاد کرنے۔ معاذ بن جبل نے کہا صبر کرو صبر کرو، مجھے عمر سے بات کر لینے دو۔ عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیو یہ ہے منہج۔ معاذ بن جبل عمر بن العاص سے پوچھ رہے ہیں آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عمر جواب میں کہتے ہیں میں نے فقاہت سے، میں نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لوگ اس سے بچ کے نکل جائیں۔ معاذ بن جبل نے کہا نہیں میں ان کو نکلنے نہیں دوں گا۔ تیرے پاس کیا دلیل ہے معاذ؟ میں حاکم ہوں، میں اس علاقے کا سربراہ ہوں، میں نے آرڈیننس جاری کیا ہے، کوئی بات کرنے والی۔ معاذ بن جبل نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے سے کوئی باہر نہ نکلے اور باہر کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ اب عمر بن العاص نے اصل حاضر کے مطابق یہ کہا میں نے تو فیصلہ کر لیا، آدھے لوگ عمر کی مان لیں، آدھے لوگ معاذ بن جبل کی مان لیں۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، ایک کی بات کو چھوڑا جائے گا، ایک کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن العاص نے کہا لوگوں سن لو، جب تک مجھے پتا نہیں تھا میں نے اپنی رائے سے ایک فیصلہ کیا، اب معاذ بن جبل کے ذریعے سے میرے تک حدیث پہنچ گئی ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے، معاذ بن جبل کے ذریعے سے جو حدیث ملی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے، عام فہم سادہ رائے کے ساتھ کس کی رائے مانی جائے گی؟ عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا فقیہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک عام صحابی کی رائے ہے۔ کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل میں سے جو مدت زیادہ ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ابھی حمل میں 2 ماہ رہتے ہیں یا 1 ماہ رہتا ہے، حمل وضع ہو گیا، بچہ یا بچی پیدا ہو گئے، عدت پوری نہیں ہوئی۔ عدت کیسے پوری ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد۔ دوسرے صحابی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وضع حمل سے عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تلاش کیا گیا، حضرت صبیہ اسلمی مل گئی، انہوں نے کہا میرا حامد فوت ہوا تھا اور 20 دن کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا تیری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب بتائیے صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، صحابہ آپس میں بٹ گئے کہ نہیں آدھے اس صحابی کی مان لیں، آدھے اس صحابی کی مان لیں۔ عبداللہ ابن عباس نے خود اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ میرے بھائیو دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، دین وحی الہی کا نام ہے۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قسم یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، بتائیے ایمانداری سے رسول اللہ کے بعد امت کے اندر سب سے بڑا عالم محدث اور فقیہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر بھی
معاذ اللہ کسی صحابی کی توہین کرنا تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کو دعوت اہل حدیث منہج اہل حدیث بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بریلوی بھائیوں کو دیوبندی بھائیوں کو اس بات کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے، آؤ ہماری بات سنو تو صحیح، ذرا سینوں کو کھولو تو صحیح، ذرا دماغوں کو ٹٹولو تو صحیح، اگر بات دل لگتی لگے قبول کر لو، اگر بات صحیح نہ لگے اس کے جواب میں دلائل ہمارے سامنے رکھو، ہم آپ کے دلائل کو اگر شرح صدر ہوگا قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر سب سے بڑے فقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اگر صحابہ بھی براہ راست آج ایک فتنہ معاشرے کے اندر موجود ہے انکار حدیث کا، جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، غامدی صاحب نے تو خیر قرآن کا بھی معاذ اللہ انکار ہی کر دیا، پہلی وحی کا انکار، حضرت خدیجہ کا انکار، ورقہ بن نوفل کا انکار کرتے کرتے منکرین حدیث یاد رکھیے حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے، منکر حدیث منکر قرآن بن جاتا ہے۔ موقع ملا تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر براہ راست یہ کہتا عربی سے سمجھا جائے گا قرآن پاک کو، لغت سے سمجھا جائے گا، بغیر حدیث کے اللہ کی قسم بغیر سنت کے قرآن کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، نہیں سمجھا جا سکتا۔ بتائیے نماز کس کیفیت کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ پہلے کرنا ہے، رکوع پہلے کرنا ہے، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات تو اس طرف اشارہ کرتی ہیں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ رکوع سے پہلے ذکر ہے، سجدے کا ذکر حضرت مریم کے باب میں رکوع سے پہلے ہے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي سجدہ پہلے آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی بھی تشریح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آیت آئی، غور کریں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، رونا شروع ہو گیا، جو کوئی برائی کرے گا بدلہ پائے گا۔ روتے جا رہے روتے جا رہے، یہ تو اللہ نے بڑی سخت آیت نازل کر دی، دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو کوئی چھوٹی موٹی برائی نہیں کرتا؟ اگر ہر برائی کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے تو ابو بکر تو مارا گیا، ابو بکر کو تو فلاں ذہن کے اندر ہر برائی کا بدلہ یعنی ہر برائی کا عذاب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، پریشان ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کیا کہا ابو بکر؟ تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ کہا ایسے سمجھا، کہا الست تحزن الست تمرض، کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ کیا تجھے غم نہیں ہوتا؟ بندہ مومن کے تو اگر دل کے اندر بھی ہلکی سی چبھن ہو، پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ ہر گناہ کا بدلہ جو تو سمجھ رہے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بندہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے، جب اس کو غم آتا ہے گناہ معاف، جب وہ مریض ہوتا ہے گناہ معاف، کانٹا چبا۔ بعض محدثین مفسرین نے لکھا 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر جب انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کوئی چیز گم پاتا ہے، کوئی چیز گم پاتا ہے 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر، اس کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے نا، ہائے میرا موبائل کہاں گیا، حالانکہ دوسری جیب میں موجود ہے، یہ جو 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں مومن کو تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے حضرت ابو بکر براہ راست قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، لغت، یہ غامدی کیا کہا جائے اس کو، لغت سے قرآن کو سمجھا جائے گا۔ کیا ابو بکر سے بہتر تیری لغت ہے؟ انکار حدیث کرنے والوں نے معاشرے کو کیا گندا فلسفہ دیا، پورے کے پورے دین کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کے بعد کائنات کا سب سے بڑا فقیہ امتیوں میں اگر کوئی ہے تو حضرت عمر ہیں۔ ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور بعض روایات کے اندر اس صحابی کا نام بھی ذکر یعلا بن امیہ آتے ہیں، اور بعض روایات ان کے نام کے بغیر آ کے کہتے ہیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرے بھائیو جاؤ لغت کے کسی بھی ماہر کے پاس قرآن کی یہ آیت لے جاؤ، وہ ٹرانسلیشن کرے گا، کیا کرے گا؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
ان یفتینکم الذین کفروا، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں، تم نمازوں کو قصر پڑھو جب تمہیں خطرہ ہو، کس کا؟ کافروں کے فتنے کا۔ بتائیے کسی عربی لغت دان سے اس آیت کی ٹرانسلیشن کروا لیجئے، قصر نماز کو اللہ نے قرآن پاک میں مقید کیا ان یفتنکم الذین کفروا کے ساتھ۔ یعلا بن امیہ آگے کہا ہے عمر اب تو ہماری ریاست پھیل گئی ہے، اب تو امن و امان قائم ہو چکا ہے، اب تو کفار کے حملے کا خطرہ نہیں رہا۔ یہ یاد کریں، یاد، اب تو کفار کے حملے کا خطرہ نہیں رہا، اب تو قصر نماز کی حاجت ختم ہو گئی۔ اٹھائیے قرآن پاک، اٹھائیے منکرین حدیث سے سوال کیجئے، یہ جو نماز قصر تم پڑھتے ہو کس آیت کے تحت پڑھتے ہو؟ وہ کہیں گے اسی آیت کے تحت پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ تو شرط ہے کہ کافروں کے حملے کا خطرہ ہو تو پڑھنی ہے۔ بتاؤ لغت سے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو یہاں پہ تو شرط ہے۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ کون لے کے آ رہا ہے؟ ایک صحابی۔ کس کے پاس لے کے آ رہا ہے؟ ایک فقیہ امت کے پاس۔ اور فقیہ امت آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ سبحان اللہ، عجبت مما عجبت۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو مغالطہ تجھے اس آیت پہ لگا، عجبت مما عجبت، وہی مغالطہ، وہی تعجب مجھے بھی اس آیت پہ لگا تھا، کیونکہ رسول اللہ کے دور کے اندر ہی مدینہ کی ریاست مستحکم ہو گئی تھی۔ میں قرآن اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گیا تھا، اے اللہ کے رسول اس آیت میں نماز قصر کی اجازت کفار کے حملے کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ کی پیشانی پہ بل آ گیا۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق ہے لوگوں کے درمیان کرنے والے۔ انہو لقول فصل، یا قرآن فیصلہ کن اتھارٹی ہے یا رسول اللہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ رسول اللہ نے کہا عمر اس قرآن کی تشریح وہ مانی جائے گی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ اللہ کا صدقہ ہے جو میں محمد نے قبول کیا، امت کو بھی چاہیے اللہ کا یہ صدقہ قبول کر لے۔ بتائیے لغت دان قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بتائیے یہ تو ایک صحابی آیا تھا قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر، یہاں پہ صحابہ کی ایک جماعت آ رہی ہے اور رسول اللہ کو کہہ رہی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اے اللہ کہ رسول، اللہ نے یہ قرآن پاک میں کیسی آیت نازل کر دی کہ ایسا کون ہوگا جو اپنی جانوں کے ساتھ ظلم نہ کرتا ہو؟ اپنی جان کے ساتھ تو ہر بندہ ظلم کر لیتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، غلط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا ہم سارے گمراہ ہو گئے؟ یہ سارے صحابہ مل کے جو عربی دانی کے بڑے دعوے کرتے ہیں منکرین حدیث، صحابہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں، غلطی کا امکان ہے، اور آئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا یہاں پہ تم نے ظلم کا ترجمہ کیا لیا؟ یہاں پہ ظلم کا ترجمہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ ظلم کا ترجمہ یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ بتائیے سارے کے سارے صحابہ ایک آیت کی ٹرانسلیشن کچھ سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ حاتم بن عدی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا، کلو اشربو، کب تک کھاؤ پیو رمضان میں؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب حاتم بن عدی عربی دانی کا دعویٰ غامدی صاحب تو بہت کرتے ہیں، عربی لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا۔ حاتم بن عدی صاحب یہ رسول ہیں، لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ اپنے سرانے ایک سفید داغا رکھ لیا، ایک کالا داغا رکھ لیا۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن عربی زبان سے انہوں نے سمجھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر تم کھاؤ پیو۔ اگر لغوی ترجمہ کیا جائے یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب وہ سفید اور کالا داغا لے کر سرانے پہ رکھا ہوا، کھاتے پیتے جا رہے، بڑی دیر ہوگی، سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تو سفید اور کالا داغا الگ ہوا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے
یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر احسان کر دیا ہے، بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہے کھانے پینے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تو نے خیط الابیض اور خیط الاسود کو اصلی کالا داغا اور اصلی سفید داغا لے لیا؟ اس سے مراد تو صبح کا اجالا اور رات کی تاریکی تھا۔ بتائیے، جب کوئی براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور قرآن پاک کہاں سے سمجھا جائے؟ جی میری 9 جلدوں سے سمجھا جائے، مرکز ملت کی 9 جلدوں سے سمجھا جائے، غلام احمد پرویز کی 9 جلدوں سے سمجھا جائے، تیری 9 جلدوں سے سمجھا جائے، بخاری مسلم سے نہ سمجھا جائے۔ یہ کیسا فلسفہ؟ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ کون سا مقدمہ ہے؟ یہ کن لوگوں نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، دین کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر تیرا اور میرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر تو نیکی کی نیت سے کرنا چاہتا ہے، اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، بتائیے رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے کہ کوئی چھوڑ گئے تھے؟ ماشاءاللہ کئی باتیں ایسی لوگ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ میں ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں تو عجیب و غریب ایسی بات، رسول اللہ دین چھپا کے گئے کہ بتا کے گئے؟ نہیں، ایک مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے گا رسول اللہ چپکے سے اٹھے تھے، چپکے سے، کسی کو خبر نہیں ہونے دی، کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی، ساری رات عبادت کی، چپکے سے آ کے سو گئے۔ کیا نبیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی دن ہو، نیکی کا کوئی تہوار ہو، امتیوں سے چھپا کے چلے جائیں؟ نہیں، چپکے سارا کام ہو گیا، بتایا بھی نہیں۔ یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا دے کے گئے ہیں تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیرا مولوی میرا مولوی جتنا مرضی مخلص ہو جائے، اللہ کی قسم امت کے ساتھ رسول اللہ سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا صحابہ کے سامنے، کیا دین میں نے پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا۔ یہاں تک تو مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ یہ یہاں تک تو آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحابہ نے کہا پہنچا دیا، یہاں تک بات بیان کی جائے، اگلی نہیں بیان کی جاتی، اگلی کو بھی بیان کیجیے۔ پھر صحابہ نے بھی ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، جیسے آپ نے ہمیں گواہ بنایا ہے ویسے ہی ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں، اگر آپ نے دین کو پورا پہنچا دیا ہے تو ہم نے پورے دین پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ بتائیے، دین وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں پورا ہوا اور جن کے اوپر صحابہ ان کی زندگی میں عمل کر گئے۔ بعد میں کوئی بندہ 100 باتیں کرتا رہی، یہ نیکی کا عمل ہے، رسول اللہ کو نہیں تھا پتا؟ تجھے خبر آئی یہ نیکی کا عمل ہے؟ رسول اللہ امت سے خفیہ چھوڑ کے چلے گئے، مخفی رکھ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اور ایک اور بات کہی جاتی ہے، بات تلخ نہ ہو جائے اس لیے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، پیارے انداز میں، نرم انداز میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ساتھ یہ کہا جاتا ہے نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو، نیکی کا کام ہے، نیت اچھی ہو، کیا حرج ہے؟ کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیت کسی کی صحابی سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ ابو بردہ صحابی ہیں اور ان کے پاس قربانی کے لیے ایک بکری ہے، نیت کی بات ہے نا، تو نیت کی بات کبھی آپ یہ واقعہ یاد رکھ لیجئے، صحابی سے بہتر ہے تیری میری نیت، تیرے مولوی کی نیت میرے مولوی کی نیت صحابی سے بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے بریلوی بھائیوں، میرے دیوبندی بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرو۔ ابو بردہ نے نیکی کی نیت کے ساتھ، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے جانے والے ہیں، تو دل میں یہ خیال آیا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد تو سارے صحابی کر لیتے ہیں، پھر گوشت بھی پھیل جاتا ہے، میں ابو بردہ کی تو ایک چھوٹی سی بکری ہے، کیا کروں؟ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایک خیال آیا، یہ کس کی رائے ہے؟ ایک صحابی کی، یہ کس کی نیت ہے؟ ایک صحابی کی، کہ میں اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو یہ بکری عید کی نماز سے پہلے کاٹ کر ذبح کر کے یہ گوشت ان کے منہ میں پہنچا دوں، ان کے گھروں میں پہنچا دوں، تاکہ ابو بردہ نیکی میں سبقت لے جائے، باقی صحابہ سے نیکی میں سبقت لے جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز کو ادا کیا اور رسول اللہ کے پاس اپنا سارا ماجرا لے کے گئے. اے اللہ کے رسول، آج میں نے بڑا اچھا کام کیا. کیا کام کیا؟ عید کی نماز سے قبل بکری کو ذبح کیا، قربان کیا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑنا شروع ہو گئی. اے ابو بردہ، تیری بکری قربانی کی بکری نہیں، فقط گوشت اور صدقے کی بکری ہے. اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو تو نے جو عید کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد ایک اور بکری خرید اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے. میرے بھائیو، یہاں پہ رکیے، غور کیجئے. عید کی نماز کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ آج کل تو 5 منٹ 7 منٹ لگا لیں، 10 منٹ لگا لیں. 10 منٹ پہلے حسن نیت سے صحابی بکری ذبح کرے، وہ بکری قربانی کی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کہیں گے عید کی نماز پڑھنے کے بعد والی بکری قربانی کی بکری ہوگی. اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں دوبارہ بکری کر. تیرا اور میرا مولوی دنیا جہان کی عبادتیں اپنی مرضی سے اپنی وقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کرتا چلا جائے. نہ تو سوال کرے گا، تو کہے گا بس نیت اچھی ہے، نیت تو بڑی اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے. اتنی اچھی نیت کے ساتھ اگر ابو بردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق بکری کو ذبح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کے طور پہ قبول نہیں کرتا. تو تیری اور میری عبادت کو جس کے اوپر مہر نبوت نہ ہو قبول کر لی جائے گی؟ تیری اور میری عبادت اگر مہر نبوت نہیں ہے، خلاد بن رافع کا مشہور واقعہ تیرے اور میرے لیے ایک حجت ہے، دلیل ہے. خلاد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. میرے بھائیو، یہ عبادت ہے، یہ نماز ہے. کون ادا کر رہا ہے؟ نبی کا صحابی ادا کر رہا ہے اور رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے. رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا. لوٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول، اس سے بہتر نماز تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. مجھے بتلائیے میری نماز میں کیا خامی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا ان کو سمجھایا کہ جب کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہوا کر، اطمینان کیا کر، سکون کیا کر. جب رکوع کرے تو اچھی طرح رکوع کیا کر، اطمینان کیا کر. سجدہ کرے اچھی طرح سجدہ کیا کر. آپ بتائیے ایک صحابی رسول نماز کو صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہا ہے، صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہا ہے. یہاں پہ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن تو اور میں حدیثیں پڑھتے رہے کہ رسول اللہ نے نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھی. یہ صحابی صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ چلا جا، تیری نماز نہیں، اور ہم پوری زندگی بغیر رفع یدین کے، بغیر آمین کے، بغیر فاتحہ کے نمازوں کو ادا کرتے رہے اور ہماری نمازیں قبول ہیں. غور کیجیے، سوچئے. غور و فکر کا مقام ہے. اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی طرح ان کے سامنے ایک بندے نے نماز کو پڑھا. حضرت حذیفہ نے کہا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا مجھے اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی. کہا کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 برس بیت چکے ہیں، ایسی ہی نماز کو ادا کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا گویا یاد رکھ لے، سمجھ لے، تو نے آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور دوسری طرف حدیث علماء بلکہ شیخ مشائخ عصر حاضر کے ولی اللہ بیٹھے ہیں، تصدیق کریں گے. حدیث کی کتابوں میں، سنن نسائی میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. کوئی بندہ اٹھے، کوئی بندہ، ایک طرف حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے گویا تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف حدیث یہ ہے کوئی اٹھے آپ میں سے، میرے میں سے، وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے کیا، 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح رسول اللہ نے ادا کی، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا آج ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. صرف 2 رکعتیں رسول اللہ کے مطابق پڑھنے کا اجر و ثواب ایسا ہے. اور اگر رسول اللہ کے مطابق عبادت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو 40 سال ٹکرے مارتا رہے. حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. مولوی نہیں کہہ رہا، اپنا فتویٰ کوئی. میرے بھائیو، یہ دین کا کیا مزاج، یہ دین کے بارے میں. اب
پھر وہی بات گاندھی صاحب نے پچھلے دنوں ایک اور نئی بات کہتے ہیں تمام کے تمام عوامر جس سوچ ایک لمبی چوڑی فلسفیاں جو میں کہنا چاہتا ہوں تمام کے تمام عوامر یہ منکرین حدیث کا یہ فلسفہ بھی عام ہے سارے کے سارے عوامر قرآن پاک میں موجود ہیں سارے کے سارے نواہی اصلاً قرآن پاک میں موجود ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں آپ بتائیے نماز اکیلی کو اگر لے لیجئے اسلام کا رکن ہے نا نماز کی بتائیے کتنی رکھتے ہیں کہاں پہ ہے قرآن پاک میں نماز کس کیفیت کا نام ہے کہاں پہ ہے کتنی نمازیں ہیں دن میں کہاں پہ ہے زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے کتنے فیصد ہے پیسے پہ کتنے فیصد ہے جانور پہ کتنے فیصد ہے سونے پہ کتنے فیصد ہے چاندی پہ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں نہیں ملے گا عمرہ و حج جو رکن ہے حج اس کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی ہر چیز حدیث سے مل جائے گی گاندھی صاحب نے اور منکر حدیث ہر منکر حدیث ایک اچھا یہ بھی بات آپ کو میں بتاتا چلوں 36 سے زائد گروہ ہیں ہر منکرین حدیث گروہ کا اپنا ہی اصول و ضابطہ ہے اپنا ہی جی تمام کے تمام اوامر قرآن میں ہیں اوامر کا مطلب ہوتا ہے حکم اور تمام کے تمام نواہی قرآن میں ہیں نواہی کا مطلب ہوتا ہے جن باتوں سے منع کیا گیا میں آپ کے سامنے منکرین حدیث سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سجدہ کس کیفیت کا نام ہے وہ کہیں گے وہ بھی کہیں گے سجدہ چونکہ تواتر سے یہاں سے وہاں سے کرا کے باتیں گھڑ کے اسی کیفیت کا نام ہے جو آج کل مسلمان کرتے ہیں حالانکہ حدیث واضح ہے امرتو یہ لفظ تو آپ یاد کر سکتے ہیں مجھے حکم دیا گیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کون سی مخلوق حکم دے سکتی ہے کسی صحابی نے حکم دیا کسی صحابی نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم بتائیے اللہ کے علاوہ رسول اللہ کا کوئی حکم دینے والا ہے نہیں ہے فرشتے صرف ذریعہ ہو سکتے ہیں فرشتے بھی رسول اللہ کو حکم نہیں دے سکتے کائنات کی کوئی مخلوق رسول اللہ کو حکم نہیں دے سکتی یہ حکم کس نے دیا ہے اللہ نے کیا حکم دیا سجدہ امرتو ان اسجد علی سبعۃ اعظم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں جیسے مسلمان کرتے ہیں 2 پاؤں 2 یہ 2 ہاتھوں کی اور یہ مسلمان کرتے ہیں اسی کو سجدہ کہتے ہیں اب میں منکرین حدیث سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا میرا یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کا سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا یہ حکم اللہ نے دیا ہے اٹھائیے پورا قرآن یہ قرآن پاک کی کس صورت میں موجود ہے بتائیے کس صورت میں موجود ہے یہاں تو بات ہوگی عوامر کی اور ایک بات نواہی کی بھی سن لیجئے نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں روک دیا گیا ہوں کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں اب بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو روک سکتا ہے اگر یہ اللہ نے روکا ہے تو قرآن پاک کی یہ کون سی صورت میں موجود ہے یہ جو نواہی کا حکم ہے منکرین حدیث جتنا مرضی زور لگا لیں یہ امر اور یہ نہیں قرآن پاک سے نہیں دکھا سکتے حقیقت بات یہی ہے میرے بھائیوں اور اللہ کی قسم صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر جو اعتماد تھا اور حجیت حدیث کا یہ جو چیپٹر ہے یہ بڑا طویل ہے صرف 2 واقعات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا عثمان بن طلحہ آپ نے نام سنا ہے عثمان بن طلحہ کون ہے کعبہ کے کلید بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ آئے اور یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن طلحہ کے گھر سے ذرا چابیاں لے آؤ جناب بلال کو بھیجا بلال کچھ تحیر ہو گئی حضرت عمر کو کہا جاؤ پیچھے جاؤ حضرت عمر نے جو والدہ تھی عثمان بن طلحہ کی ابھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ہوا وہ کہنے لگی بلال آئے ان کو چابیاں نہ دینا ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں نہ دینا حضرت عمر آئے ذرا جوش اور جلال سے بولے کہاں رہ گیا بلال کہاں ہے عثمان کہاں ہیں چابیاں حضرت امیر عمر کی
جوش اور جذبے والی آواز اتنی بارو بباد ان کی ماں نے سنی، کہا دے دو اس کو چابیاں دے دو۔ چابیاں لے کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ آپ نے ساری حدیثیں سنی ہوئی، عبادت کر کے باہر نکلے، کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ کہا وہ تو روتا ہوا گھر چلا گیا ہے، کہا اس کو دوبارہ بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ آئے، رسول اللہ نے کہا کیا عثمان دل سے چابیاں نہیں دی؟ روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ عثمان بن طلحہ ایمان کو یہاں پہ قبول کر چکے ہوئے ہیں، چند ماہ قبل فتح مکہ سے پہلے 2 ماہ قبل اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول دل سے دیے ہیں لیکن روتا ہوں، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب ایک مرتبہ مکہ کے اندر آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے آ کے مجھے کہا تھا عثمان تھوڑی دیر کے لیے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑی عبادت کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ اس وقت میں نے آپ کو روک دیا تھا، ٹوک دیا تھا، اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، آج وہ بات وہ حدیث سن کر یاد کر کے روتا ہوں۔ یہ حجیت حدیث ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے کہا تھا ایک دن آئے گا عثمان، یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس وقت میں کافر تھا اور میرے دل میں یہ خیال تھا جس کو میں خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا، کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اب ایمان کو قبول کر چکا ہوں، اب آپ کی حدیث کا ادراک ہوا اور روتا ہوں کہ کاش اس وقت ہی چابیاں دے دی ہوتی۔ کہا عثمان رک جا، خذھا خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منک الا کافر۔ عثمان پہلے تجھے چابیاں دی تھی کفار نے، تجھ سے چھین لی گئیں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کر رہا ہوں خالدۃ طالدۃ۔ یہ چابیاں قیامت تک تیرے گرانے میں رہیں گی، یہاں تک کہ ایک کافر آئے گا جو تجھ سے چھین لے گا۔ شرط کیا لگائی؟ جو عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابیاں چھینے گا وہ کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں 1400 برس بیت چکے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، اٹھائیے نیٹ سرچ کیجئے 1400 برس میں حجاز کی حکومتیں کتنی بدلی، خلافتیں کتنی بدلی، شرافتیں کتنی بدلی۔ کبھی مکہ کا حاکم کوئی اور بنا، کبھی کوئی اور بنا، کبھی کوئی اور بنا۔ 1400 برس بیت گئے حجیت حدیث کی، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ خذھا خالدۃ طالدۃ۔ عمارتیں بھی تبدیل ہوئی، حکومتیں بھی تبدیل ہوئی، لیکن کسی حاکم کو یہ جرت نہ ہو سکی عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابی کو واپس لے لے۔ آج بھی اسی گھر میں چابی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ 1400 برس بیت چکے۔ یہ ہے حجیت حدیث، یہ رسول اللہ کی حدیث کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ آپ نے رسول اللہ کی بات کو کیا سمجھا؟ میں نے کیا سمجھا؟ یہ جی بعد میں لکھی گئی تھی معاذ، یہ جی اللہ دین اور میرے بھائیوں ایک آیت، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کیا قرآن میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ۔ جو رسول اللہ تمہیں دیں پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اطاعت کرے، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات ہیں، 700، جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ کی اتباع کا، اطاعت کا حکم دیا۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ رسول اللہ کی پوری زندگی نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح بھی نمونہ ہے، رات بھی نمونہ ہے، شام بھی نمونہ ہے، دن بھی نمونہ ہے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا تقریر نشست برہات ہر چیز نمونہ ہے۔ اور منکر حدیث کہتا ہے ماشاءاللہ نمونہ ہی محفوظ نہیں۔ اللہ ایک عام فہم مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عام فہم۔ آپ کسی دردی کو ایک سوٹ دیں سلنے کے لیے اور اس کو کہیں یہ نمونے کے مطابق سی دے، وہ کہ ٹھیک ہے نمونے کے مطابق سی دیتا ہوں، پھر کال کریں، پھر کال کریں، پھر کال کریں، صرف 10 یا 12 مرتبہ اس کو کال کریں، آزما لیجئے
کسی بھی چیز کے لیے اللہ کی مثال نہیں دے رہا لیکن سمجھانا مقصود ہے. کسی بھی چیز کے لیے کسی موچی کو, کسی دردی کو, کسی کو بھی 10 مرتبہ کال کیجئے, 11ویں مرتبہ کیا کہے گا؟ اور یار تو نمونہ تو دیتا نہیں, سیمپل کا سوٹ دیتا نہیں, اور کہتا جاتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سی دے, سیمپل کے مطابق سی دے. اور معاذ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کیا نہیں, تجھ سے اور مجھ سے 700 مقامات پہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. کیسے گزاری جائے اگر نمونہ ہی محفوظ نہیں, اگر نمونہ سیف نہیں ہے؟ یہ منکرین حدیث نے تمہارے ذہن کے اندر ایسا اشکال اور وسوسہ ڈال دیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا حدیثیں لکھنے سے. یہ مغالطہ اللہ کی قسم جھوٹا ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے پاس لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے رسول اللہ بشر, رسول اللہ بشر ہیں, یتکلم فی السخط یتکلم فی الغضب والرضا. رسول اللہ بشر ہیں, کبھی خوشی میں بولتے ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں, تو ہر بات لکھ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, لکھا کر. یہاں منکرین حدیث نے آپ کو اور مجھے وسوسہ اور مغالطہ ڈالا ہوا ہے. آخر میں ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیو, اس بات کا ابلاغ بھی آپ نے کرنا ہے کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میرے بھائیو, مکرون نے فرانس میں بیٹھ کے گستاخانہ حقوں کی پشتیبانی کی. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں شرعی سزا, گستاخانہ حقیں بنانے والوں کی جو شرعی سزا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے, ان کی گردن کو بھی ان کے تن سے جدا کیا جائے. لیکن میں اور آپ بے بس ہیں, مجبور ہیں. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ مسلمانوں نے تحریک چلائی ہے. میرے بھائیو, رسول اللہ کی ذات اور ان کی نموس اور ان کی عزت کے بارے میں 20 دلائل ہیں, لیکن آپ اللہ کا ایک انداز صرف ملاحظہ کر لیجئے. ولید بن مغیرہ نے ایک لفظ رسول اللہ کو کہا, اللہ نے 10 جواب دیے, اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا اتلم بعد ذالک زنیم. رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا دراصل حرامی ہوتا ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا. اور آپ اٹھائیے فرانس کا ڈیٹا, 60% پورے یورپ میں سب سے زیادہ بن شادیوں کے جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فرانس ہے, اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا. اور میرے بھائیوں, یہ جو لبرلزم اور سیکولرزم کا فلسفہ, ان باتوں میں نہیں آنا. یہ جی کیا فرق پڑ جائے گا, کیا ہو جائے گا, فرانس کی معیشت بڑی مضبوط ہے, فرانس بڑا سٹرونگ ہے, یہ بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بات, مومن کا مطمع نظر نتیجہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. مومن نتائج کے اوپر نظر نہیں رکھتا. مومن اس بات کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے یا نہیں, محمد مصطفیٰ کل قیامت کے دن ہمارے سے راضی ہوں گے یا نہیں. یہ مردہ مومن کی مطمع نظر ہوتی ہے. یہ جی کیا فرق پڑے گا؟ اور اللہ کی قسم ابن تیمیہ کی بات یاد آ گئی. ابن تیمیہ نے کہہ دیا تھا جو قلعے کئی مہینے ہم سے فتح نہیں تھے ہوتے, جو قلعے کئی مہینے ہم سے فتح نہیں تھے ہو رہے ہوتے, پھر ایک عیسائی بدبخت اٹھتا تھا, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا, ہمارے کلیجوں کو تو چوٹ لگتی تھی, لیکن ساتھ ہی یہ سمجھ بھی آ جاتی تھی کہ اب معجزے رونما ہونے والے ہیں, اللہ کی مدد آنے والی ہے. جو 2 ماہ قلعے فتح نہیں تھے ہوتے وہ اسی رات فتح ہو جاتے تھے. اس فرانس کے بدبخت نے اگر یہ ہردہ سرائی کی ہے تو میرے بھائیو یہ نہ سوچنا کہ تم ٹوٹل کے پمپ سے پٹرول اگر نہیں ڈلواؤ گے جیسے لبرل اور سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں سوچنا. اللہ کی قسم عہد کرو, ارادہ کرو, آج کے بعد کوئی فرانسیسی پروڈکٹ میں اپنے نہ گھر میں لے کے آؤں گا, نہ گاڑی میں ٹوٹل کا پٹرول ڈلواؤں گا. اللہ کی قسم اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا تو ابن تیمیہ کے قول کے مطابق معجزے رونما ہونے کو ہیں. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو, آج کے بعد کسی فرانسیسی مصنوعات کو نہ اپنے گھر میں لاؤ گے, نہ ٹوٹل کا پمپ ڈلواؤ گے. اور حکمرانوں سے بھی ایک مطالبہ کہ اللہ کے لیے کوئی رسول اللہ کی خاطر
بڑی باتیں کرتے ہیں یہ حکمران، سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آئی جی ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، چیف جسٹس ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، وزیر اعظم ہوگا وہ بھی یہی کہیں گے، رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اچھا تو رسول اللہ کا نظام لے، نہیں نظام ذرا یورپ کا، انگریز کا، گورے کا، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے تو رسول اللہ کی معیشت لے آؤ۔ او نہیں سود کو نہ چھوڑنا، او مولویوں کو کیا پتا، اور یہ منبر و محراب کے وارثین کو کیا پتا، سود چھوڑ دیا معیشت کیسی چلے گی، او بینکنگ سسٹم کے بغیر انہوں نے کوئی متبادل سسٹم نہیں دیا۔ یہ آپ اور میں اللہ کی قسم اس بات کے ذمہ دار ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد کا امام مانا، ریاست کا امام نہیں مانا، ہم نے مسجد کا امام مانا، سیاست کا امام نہیں مانا، ہم نے مسجد کا امام مانا، کاروبار اور معاملات کا ماننا ہی نہیں، بازار کا ماننا ہی نہیں۔ ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ ووٹ میں نے اپنے علاقے کے چور کو، جگیردار کو، لٹیرے کو، وڈیرے کو ڈالنا۔ میرے بھائیوں یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ کی قسم جب تک اسلام غالب رہا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، اور اسلام غالب آ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اسلام غالب آنے کے لیے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ۔ اسلام کو اللہ نے غالب کرنے ہیں، لیکن آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ اسلام نے پتہ نہیں کب غالب آنا ہے، اللہ یہی دیکھ رہا ہے، اللہ یہی جانچ رہا ہے کہ میرے لشکری کون ہے اور میرے مخالف کون ہے۔ اسلام نے ایک دن غالب آنا ہے۔ سوال تیرا اور میرا ہے، میں اور تو کس لشکر میں کھڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، منبر اور محراب کے اوپر یہ جی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ جی مسجد میں سیاست ہوتی ہے، اور سیاست کتنے کرنی ہے جی؟ چوروں نے کرنی ہے، لٹیروں نے کرنی ہے، تم نے فلسفہ بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا منافقانہ طرز عمل ہے۔ اسی طرح کا طرز عمل ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔